अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब और मौलाना साहब को सभी जानते हैं और डिफरेंट हम न्यूज़ चैनल्स पर भी उनको देखते रहते हैं और हमारे चैनल पे भी यकीनन आप लोगों ने उनको देखा होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या जा पाएँ। थैंक यू सो मच। या। मुझे ये बताइए मौलाना साहब के इलेक्शंस कैसे चल रहे हैं? आपने वोट डाल लिया? वोट कास्ट हो गया हाँ, आपका? मैंने वोट डाल लिया है और इलेक्शन हमारे यहाँ बड़ी शांति के साथ, बड़े पुरअमन तरीके से इस बार जितनी शांति के साथ इलेक्शन हुआ है, शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही। खामोशी के साथ सब कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का वाद-विवाद नहीं है और बिल्कुल अमन के साथ हो रहा है सब कुछ। ऐसे ही होना भी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब एक आध खबर हमने ऐसी भी सुनी थी कि कुछ हिजाब में या बुरके में कुछ लेडीज गई थी तो उनसे कहा गया चेहरा दिखाओ ताकि आईडी कार्ड के साथ मैच किया जा सके उनके आईडी कार्ड को और उनकी शक्ल को कि भाई वही वोट डालने आई है या कोई और आया। ऐसी हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया पे, उस पर सुना है बड़ा हंगामा किया है। अब ऐसी सामने और लोगों ने कि जी ऐसे कैसे चेहरा देख रहे थे। नहीं, असल में क्या है देखिए, आदमी की जो बयान दे रहा है, उसकी नीयत पर कहीं न कहीं सवाल था। सवाल ये है कि सिर्फ़ हिजाब ही क्यों? जो हमारी बहनें, हमारी माताएँ हिंदू या सिख या किसी भी रिलीजन से हों, वो जो पल्लू लेकर आती हैं, आप उनका भी चेहरा देखिए। सिर्फ़ हिजाब का नाम लेकर बयान देना, ये कहीं न कहीं उनकी नीयत पर शक था। वो चुनाव को कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम करना चाहते थे। इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, तो उस पर कुछ बातें हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, हमने भी कहा कि भई ये सिर्फ़ हिजाब वाली औरतों को कहना गलत है। आप ये कहिए कि साहब जो भी पर्दे में औरत आए, उसका चेहरा मैच कर लीजिए और इतनी इजाज़त तो है कि अगर वहाँ लेडीज़ पुलिस है, तो वो चेहरा मैच करें, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी ये है कि देखिए, जिसको फर्ज़ी वोट करना होगा, तो आज के वक़्त में चूँकि सब डिजिटल है, आज के वक़्त में सब कुछ इतना आसान नहीं है, तो वो ऐसा तो है नहीं बगैर किसी की मिली-भगत करेगा। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कैंडिडेट या कोई ना कोई उसके पीछे खड़ा होगा तब वो कर पाएगा। अकेला आदमी अपने दम पे फर्ज़ी वोट नहीं कर पाएगा। पहले तो होता था जब वीवीपैट से होता था, पर्चियाँ बनती थी और बाकायदा मोहर लगती थी जाके, वो उस वक़्त में चल जाता था मामला, कि साहब ये कौन है कि ये फलाँ है, पर्ची है, हाँ जी है, बात खत्म। अब वैसा नहीं है, अब तो सख्ती है इस मामले में और होनी भी चाहिए, फर्ज़ी वोटिंग तो रुकना भी चाहिए, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। खबरें तो ये भी आई हैं कि कैंडिडेट ने खुद जाकर कुछ फर्ज़ी वोट डाले हैं। और बाकायदा फिर पोलिंग बूथ के बाहर जो है तमाशा भी हुआ है। हाय हाय के नारे भी लगे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और बहुत कुछ हुआ है। तो ये तो खबरें देखिए इलेक्शन के वक़्त में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी खबरें ये चलती रहती है, यही लोकतंत्र है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बीच में एक हमने स्टेटमेंट जो है वो क्योंकि सुनी थी हिजाब को लेकर, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और वैसे जो पल्लू लेके जाते हैं उनका चेहरा देखना तो आसान होता है, पल्लू उन्होंने एक मिनट में हटा दिया और किसी ने शिकायत भी नहीं की अगर कोई पल्लू लेके गया था। लेकिन बहरहाल हिजाब वालों ने या बुरके वालों ने बहुत शोर मचाया है, ये हमने सुना था, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आखिर नहीं, ये क्या शोर किसी माजरा है। ने नहीं मचाया। शोर किसी ने नहीं मचाया। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वीडियो क्लिप्स लगे हैं, उसपे लोग एतराज कर रहे हैं कि जी क्यों हम हमारा चेहरा देखा गया। हालांकि ये तो बिल्कुल हक है देखना उनका, जो लोग वहां पे बिल्कुल, वोट कास्ट करने बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। जो जिम्मेदारी है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल हक है। असल में क्या है, ये शोर मचाने वाले भी लोग वही हैं जो हिजाब के नाम पर बात करने वाले लोग हैं, यही शोर मचाने वाले लोग हैं। और जो जिस तरीके से ये लोगों के बयानात दिखाते हैं, हम्म। ये बयानात भी उनके अपने ही लोगों के हैं। ये कोई हिजाब वाले लोगों के नहीं हैं, उनके अपने ही लोगों के हैं। जो उन्होंने बाकायदा पेड पेड लोग उनको कह सकते हैं। पैसा देकर उनसे कहा जाता है आप इस तरह के बयान दो। हैं हमारे मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं। जो पैसे की वजह से रैलियों में भी चले जाते हैं, जो पैसे की वजह से भीड़ भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जो पैसे की वजह से उल्टे-सीधे बयान दे देते हैं, जो पैसे की वजह से देश में नफ़रत फैला लेते हैं। हैं इस तरह के लोग और वो मैं मानता हूँ, वो सभी जगह हो सकते हैं। कोई हाँ ज़रूरी बिल्कुल। नहीं कि वो हिंदुस्तान में, वो सभी जगह हो सकते हैं। वो सब जगह होते हैं। बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं आप, ऐसे लोग हर जगह होते हैं।
मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं, उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक वाकया बताता हूँ। हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी। उनका देहांत हो गया है। तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पंजाब केसरी में उनके भाई का एक लेख छपा, और लेख में क्या था, उनके भाई ने कहा जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब की बात है। कहा कि जब ये बच्चा छोटा सा था तो मैं इसकी पेशानी पर एक लकीर देखता था, और मैं उससे महसूस करता था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। चाय भी बेची है, जैसा वो कहते हैं कि हमने चाय भी बेची है रेलवे स्टेशन पर। तो उस वक्त तो अवतार नजर नहीं आया किसी को, ना उनको नजर आया, ना किसी और को आया। आज जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऊपर वाले ने उनको नवाज दिया और 2-2 टर्म रह गए, और इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है इस बार भी आ जाएं। तो अब उनको अवतार, होता क्या है, देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। मतलब जैसे कि दुकान पे एक ग्राहक आ जाता है तो आदमी उसी को ये कह देता है कि साहब ये तो भगवान है मेरे लिए। अगर किसी ने किसी की कोई मदद कर दी, साहब मेरे लिए ये तो भगवान है। ये अंधभक्ति जो है, इस अंधभक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग जो हमारे देश में रावण को पूज सकते हैं, जिसने सीता माँ जी का हरण कर लिया था, उस रावण को भी अगर पूजा जा सकता है, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोडसे जैसे आदमी के मंदिर बन सकते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का को भगवान मान लेना, उनके मंदिर बनना, उनकी पूजा करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये उसी की तरफ इशारा है कि जब ये सियासत से संन्यास ले लेंगे, तो लोग इनकी भक्ति करना शुरू कर देंगे, फिर इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे, ये बड़े पुजारी हो जाएंगे, या जो भी बहरहाल कुछ भी हो सकता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपके ख्याल से इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है, नहीं, अंधभक्ति? इस्लाम में तो देखिए, देखिए इस्लाम में तो असल इस्लाम क्या है, उसको जो आदमी समझता है वो जानता है कि इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है। कुछ लोग मुसलमान के अमल से देखकर इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं देखो जी, इस्लाम में तो कब्र की पूजा भी होती है। इस्लाम में तो चौथा, पांचवा, 10वां, 13वां और पता नहीं क्या-क्या होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान में है। वो मुसलमानों में है। मुसलमान ऐसा करते हैं। मुसलमान तो भाई शराब भी पी रहा है, मुसलमान तो ज़िना भी कर रहा है, मुसलमान तो न जाने क्या-क्या कर रहा है। तो मुसलमान के अमल से जो आदमी इस्लाम को देखेगा, वो इस्लाम के बारे में कुछ भी ख़्याल पैदा कर सकता है अपने मन में। कुछ भी कह सकता है कि भई देखो इस्लाम में तो ये भी हो सकता है। हालाँकि वो इस्लाम नहीं। कब्र की पूजा करना, कब्र पे जाके सजदा करना, चादर चढ़ाना, उनसे मन्नतें माँगना, इस्लाम में तो नहीं है ये चीज़। इस्लाम ने तो इसको बाकायदा बिदअत कहा है, हराम कहा है, लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने शराब को हराम कहा है लेकिन पी रहे हैं मुसलमान। इस्लाम ने ज़िना को हराम कहा है लेकिन कर रहे हैं मुसलमान। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन मुसलमान कर रहा है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मैं अपने देश के चैनलों पर बैठकर भी इस बात को कहता हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इस्लाम को कभी भी मुसलमान के अमल से तोलने की कोशिश ना करें। अगर करेंगे, तो फिर यकीनन उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आपको नज़र आएँगी। इस्लाम को कुरान से, हदीस से, फ़िक़ह से जिन चीज़ों को इस्लाम कहा गया है, उन चीज़ों से अगर मुवाज़ना किया जाए, उन चीज़ों से अगर देखा जाए, तो फिर इस्लाम की सही तस्वीर नज़र आएगी। और यही वजह है कि कुरान को पढ़कर, इस्लाम को देखकर, सुनकर लोग, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े साइंटिस्ट, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े इंजीनियर, बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र जो है, अपने धर्मों को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़े चैनल ने इस बात को स्वीकार किया है
کہ 2015 سے لے کر اب تک 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہندوستان میں. اور باہر کتنے نکل گئے ان کا بتائے؟ اسلام سے باہر جو چلے گئے، جس نے اسلام چھوڑ دیا، ان کی تعداد اسلام کو چھوڑنے والے کی تعداد نہیں بتائی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندو دھرم میں آئے ہیں وہ صرف 30,000 ہیں. اب وہ 30,000 لوگ کون ہیں؟ وہ اسلام سے آئے ہیں یا کسی اور مذہب سے آئے، یہ تو خلاصہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن ہاں اسلام کو ماننے والے 13 لاکھ ضرور بتائے ہیں انہوں نے، 30 لاکھ ضرور بتائے ہیں. خیر وہ بھی تعداد پتہ ہونی چاہیے کہ باہر کتنے نکل گئے اور کیوں نکل گئے. لیکن مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، میری آواز مجھے آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم، میری آواز کیوں آ رہی ہے دوبارہ؟ جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کا آڈیو نہیں، میری آواز تو آ رہی ہے. اچھا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نہیں میری طرف آڈیو صحیح نہیں آ رہی، میری طرف آپ کی آڈیو جو ہے وہ میری ریپیٹ آواز ہو آ رہی رہی ہے ہے. آپ کو؟ آ رہی ہے جی آپ کی پہلے صحیح تھی، آپ کی آڈیو آپ کی سائڈ سے آڈیو گڑبڑ ہو رہی ہے. بس میں شروع کرتی ہوں. میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں مولانا صاحب کہ جو لوگ اسلام میں آئے چلے ان کی تو تعداد پتہ ہوتی ہے، لیکن جو باہر نکل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ویسے تو جو لوگ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کا ہم سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، بیچارے ماسک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی شکلیں چھپا رہے ہوتے ہیں. تو آخر اسلام میں یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمارے ریلیجن میں آتا ہے تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے کوئی جا رہا ہے تو اس بیچارے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جو ایون یوٹیوب پر بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوتا ہے، اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے ہوتے، چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں ہم ان کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ اگر وہ نہیں رہنا چاہتے تو ان کو چلے جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ کیوں ہے اسلام میں کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ہر تن سے جدا والی سٹوری شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی. اس وقت جب کوئی آدمی اسلام میں بھی آتا تھا تو اس کو کیسی کیسی یاتنائیں، کیسی کیسی سزائیں دی جاتی تھی. اس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ اس وقت میں بھی ہوا ہے. اور آج بھی جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی جائیداد میں سے اس کو بے دخل کر دیتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے اس کو بھی سزائیں ملتی ہیں، مار پٹائی بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی. لیکن دیکھیں ہندوستان جیسے ملک میں جو جمہوری ملک ہے، کسی کو کسی کے لیے سزا دینے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مسلمان سے بھی پھر جاتا ہے، اسلام سے بھی پھر جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے تو ہو جائے. یہاں وہ سزائیں نہیں ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، کسی کو کسی طریقے سے پرتاڑت نہیں کیا جا سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے، چونکہ ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے وہ اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. دیش کے سنویدھان میں ہر انسان کو آزادی ہے، وہ کسی بھی دھرم پر کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے اپنی اچھا انوسار. اس لیے جو لوگ کسی کو دھرم سے جانے پر یاتنائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سنویدھان کے خلاف ہیں، وہ ملک کے خلاف ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ آزادی ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو زبردستی واپس لانے والے، اس کو زبردستی دین میں لانے والے؟ قرآن نے منع کر دیا اس کو. تو جو لوگ نہیں جانتے یا قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا اسلام کی شکل کو دوسروں کی نظر میں غلط پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. نہیں تو اسلام میں تو نہیں ہے ایسا کہ بھئی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی جان مار دو. یہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں بھی اسلام اور کسی دوسرے دھرم کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. یہ اس زمانے کا رواج تھا، ایک طرح سے فیشن بن گیا تھا. چونکہ جب نئے نئے لوگ اسلام میں آنے لگے تو اس وقت میں لوگوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہوئی، آج بھی جو ہماری مذہبی کتابوں میں جو صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں ان کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. آج بھی کلیجہ چبا لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا، یہ سب کچھ ہے، آج بھی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد میں پھر اسلام نے بھی ایک سزا رکھی
کہ بھئی جو اسلام سے پھرے گا اس کی سزا یہ ہے. لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے ہے. آج ہندوستان میں یہ سزا جو شریعت کی سزا ہے وہ کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہے. جیسے شراب پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے، جو زنا پر سزا ہے وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے. تو پھر مرتد ہونے پر جو سزا ہوگی وہ کیسے اپلیکیبل ہو جائے گی؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے، اسلام سنویدھان کے ورودھ کرتا ہے. آج اس چیز ایسی چیز ہے ہی نہیں کچھ بھی. مگر بہرحال لوگ تو گھبراتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی لوکیشن بھی نہیں بتاتے، اپنا چہرہ بھی چھپاتے ہیں اور ڈری سہمی سی زندگی گزارتے ہیں. لیکن مولانا صاحب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جی تمام انسان جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں. لیکن جب یہ فرقے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس میں اصل اسلام کون سا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر حق پر کون ہوگا، صحیح کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ حق پر ہوگا. اب میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو دیوبندی ہے وہی جنتی ہے یا جو شیعہ ہے وہی جنتی ہے. یہ تو اللہ طے کرے گا کہ کون آدمی جنتی ہے اور کون آدمی جنتی نہیں ہے. یہ تو اللہ طے کرے گا. کسی انسان کے بس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ دیکھیے آدمی کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر عمل ہوتا ہے، ایک اندر جو اس کا دل ہے، اس کا جو من ہے، ایک وہ بھی ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ظاہری طور پر عبادت نہیں کر پاتا، نمازیں نہیں پڑھتا پاتا، روزہ نہیں رکھ پاتا اور اسلام کے کام نہیں کر پاتا، لیکن اندر سے وہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ اندر سے وہ قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا، سب چیزوں کو فالو کرتا ہے، اپنے دل کے اعتبار سے اس کو مانتا ہے کہ ہاں یہ ہے. تو پھر ہم اس پر کیسے فیصلہ کر سکیں گے؟ ہم تو جو ظاہر ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہاں صاحب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم بے نمازی کہتے ہیں. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو روزہ خور کہتے ہیں کہ آدمی روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا. لیکن روزہ رکھنے کے پیچھے اس کی مجبوری کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا اس کی مجبوری کا. اور ہمیں اس ٹوہ میں لگنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. یہ ٹو کرنا میرا کام نہیں ہے. اسلام لیکن نے ہم نے کسی تو کو اجازت نہیں دی. جی لیکن مولانا صاحب ہم نے تو اس قسم کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنا بڑا جتاتے ہیں کہ جی ابھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد صبح سے رات تک نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ منافقین میں سے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے لوگوں کے جھگڑے کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن نمازیں ایسے پڑھتے ہیں اور روزوں کی ایسے ذکر کرتے ہیں کہ لگتا ہے ان سے نیک تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. اس کے بعد آیتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، جی قرآن کی فلانی آیت میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے، لیکن لوگوں کے عمل سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تو نمازیں روزے جو ہیں وہ روز حشر پہ ان کو واپس کر دی جائیں گی، منہ پہ ماری جائیں گی کہ رکھو بھیا، سارا دن تو تم لوگ یہ کر رہے ہوتے تھے. تو فائدہ کیا ایسی نمازوں کا؟ نہیں نہیں، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ نماز جو صرف دکھاوے کے لیے پڑھی جائے یا وہ روزہ جو صرف دکھاوے کے لیے کیا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ قبولیت کے لیے اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی. اور فرمایا روزے کے لیے کہ جو آدمی روزہ دکھاوے کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس روزے کا بدلہ اس آدمی سے لے جس کے لیے تو نے یہ روزہ رکھا ہے دکھانے کے لیے. تو یہ سچ ہے. اسلام کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے، یہ تمام کے تمام صرف انسان اور اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے. ہم خالص اللہ کے لیے کریں اس کام کو. ہم کوئی بھی عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو زکوٰۃ دکھاوے کے لیے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اس طریقے پر دو، صدقہ خیرات اس طریقے پر کرو کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہاں تو لوگ، آج کا تو فیشن بالکل ہی الگ ہو گیا. پہلے تو چلو اپنی زبان سے کہتے تھے، اب تو باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں، میں نے فلاں کی بیٹی میں اتنا سامان دے دیا، میں نے فلاں کی یہ مدد کر دی، میں نے فلاں کا یہ کر دیا، اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے. اب تو اس کا تصور ہی چینج ہو گیا. پہلے تو صرف یہ تھا کہ زبان سے آدمی کہتا ہے بھائی دیکھو میں نے، اللہ کا شکر ہے میں نے فلاں بچی کی شادی کرا دی، فلاں کو یہ دے دیا. اب تو باقاعدہ اس کی تشہیر میڈیا پر کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں. اگر کسی کو 5 کلو آٹا دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ فوٹو کھنچایا جا رہا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور اس آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے کہ بیچارہ غریب فقیر ہے.
اس کو باقاعدہ تمام لوگوں میں بدنام اور رسوا کیا جاتا ہے. تو اسلام تو نہیں کہتا اس چیز کو. اسلام تو یہ کہتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول میں نے رات کو صدقہ دیا اور صبح مجھے پتا چلا کہ وہ صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ تیرا صدقہ نہیں ہو، دوبارہ ادا کرو. پھر اس نے رات میں ادا کیا، اور رات میں اس نے اس لیے ادا کیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے، خالص اللہ کے لیے. رات میں پھر صدقہ کیا تو پتا چلا کہ وہ ایک زانی کے ہاتھ میں چلا گیا. پھر اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول صبح کو پتا چلا کہ وہ تو آدمی زانی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ اس کو ادا کرو. تو سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے کسی بھی رکن کو دیکھیے، قربانی اتنی بڑی چیز ہے، ہم قربانی کے جانور کو پورے محلے میں گھماتے پھرتے ہیں، اس کو باقاعدہ ہار پہناتے ہیں، نوٹوں کے ہار پہنانے لگے لوگ. پہلے تو ویسے ہی پھول مالائیں ہوتی تھی، اب نوٹوں کے ہار پہنانے لگے، اور اس کو باقاعدہ بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے. اگر 10,000 کا بکرا خریدا ہے تو اس کو 20,000 کا بتائے گا آدمی، 20 کا خریدا ہے تو اس کو 30 کا بتائے گا، 50 کا بتائے گا کہ صاحب میں اتنے کا لے کر، تاکہ دوسروں پر مجھے فوقیت ہو جائے اور مجھے لیکن پتا چل جائے، میری بالکل چرچا ہو جائے. تو بالکل اسلام صحیح، اس چیز لیکن کو نہیں مانتا. جی مولانا صاحب، یہ آپ نے کیونکہ عید کی بات کی ہے، عید آنے والی ہے، تو اس میں تو یہ کہا گیا تھا، جو جہاں تک میں نے سنا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو جو تمہیں سب سے پیاری ہو. تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے لے کر گئے، لیکن پھر ان کو ہٹا دیا، ان کو مطلب روک دیا گیا. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بکرے سے یا کسی بیل سے یا کسی اونٹ سے کیا 2 دن میں محبت ہو جاتی ہے کہ لوگ لے آتے ہیں اور اس کے بعد اتنے زیادہ جانور جو ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کھا جاتے ہیں، فریزر میں رکھ لیتے ہیں، محلے میں بانٹ دیتے ہیں. مطلب یہ خون خرابے والا فیسٹیول جو ہے اسلام کا، اس کو کیوں لوگ روکتے نہیں ہیں؟ وہ پیسہ کسی کی بھلائی میں لگ سکتا ہے، وہی پیسہ کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، بجائے لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور دکھاوے کے لیے، آپ خود بھی کہہ رہے دکھاوے کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے بیچاروں کو. اور یہاں پاکستان میں تو روڈ پہ وہ خون ہی خون دکھائی دے رہا ہوتا ہے. میں تو 3 دن گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی، مجھے تو دیکھ کے چکر آتے ہیں. میں تو کرتی بھی نہیں قربانی، جو پیسہ ہوتا ہے وہ میں کسی کی دے دیتی ہوں، کسی کی مدد کر دیتی ہوں. لیکن اس طرح سے اتنے جانوروں کو کاٹ دینا، مطلب یہ کون سی انسانیت ہے، کون سا فیسٹیول ہے یہ اسلام کا؟ یہ روکتے کیوں نہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، دو چیزیں آپ نے ایک سوال میں 2 چیزیں مکس کر دی. ایک تو یہ مکس کر دیا کہ صاحب دکھاوے کے لیے، دوسرے یہ کہ اسلام میں ایسا کون سا یہ فیسٹیول ہے. یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں. عید الضحیٰ، عید قرباں، باقاعدہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اسلام کا ایک رکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فالتو میں آدمی کر رہا ہے اس کو. اسلام کا رکن ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی بہترین اور اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اللہ کے یہاں کامیابی نہیں ملے گی. تو آج کے وقت میں چونکہ مال و دولت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آدمی، تو اس مال و دولت کو خرچ کر کے وہ قربانی کا جانور لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے نہ تمہارا خون چاہیے، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے. تم نے یہ میرے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے؟ اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے. اگر صرف اللہ کے لیے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے یہاں اس پر انعامات ہے. یہ باقاعدہ قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی کے عمل سے سب جگہ سے ثابت ہے. قربانی ایسی چیز نہیں کہ اسلام میں ایک فالتو کا فیسٹیول ہے جیسا آپ نے کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے ریوائز کر لیجئے. آپ بھی آپ دیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن میں آپ کو باقاعدہ قربانی کے بارے میں یہ تمام چیزیں ملیں گی. دیکھیے اور یہ مولانا بھی صاحب، ملے آپ گا. نے کہا نا، مولانا سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں مولانا پوری صاحب کر آپ لوں نے کہا نا میں کہ پوری کر لوں پیسے، جی کر لیجیے. میں پوری کر لوں. قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ قربانی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کن جانوروں کی قربانی، کن کن جانوروں کو آپ قربانی میں اللہ کے نام پر قربان کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جس کو جاننا ہے وہ قرآن کو پڑھ لے، وہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی.
جی نہیں اب تو سوال اب دیکھیں، اب لوگوں کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے مال و دولت سے پیار ہوتا ہے، تو اس دولت کو خرچ کر کے، تو دولت تو ایسے بھی خرچ کی جا سکتی ہے نا، کسی کا ہاؤس رینٹ دے دیا، کسی کے ایجوکیشن میں مدد کر دی، کسی کے میڈیکل کا بل دے دیا، کسی کا بجلی کا بل دے دیا. اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانور ہی جو ہے وہ قربان کر دینے، جانوروں کو ہی کاٹ کے کھا جانا ہے. مطلب یہ والا کانسیپٹ میری تو کم سے کم سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے دیکھیے کہ آپ لاکھوں دیکھیے جانوروں کو ذبح کر دیں گے، کاٹ کھائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے جی ہم نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانی کر دی ہے، خون خرابہ پھیلا دیا ہے. اگر آپ کو دولت سے اتنا ہی پیار ہے، اپنی دولت آپ دے دیں کسی کو جس کو ضرورت ہے اس کو پہنچا دیں، کچھ خرید لے وہ دیکھیے گوشت. دیکھیے یہ جانوروں کی قربانی ہی کیوں؟ ہاں سنیے اللہ کے احکامات ہر انسان کی اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے نا کچھ بھی. جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ پھر اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، وہ تو صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. ہر انسان کی سمجھ میں اللہ کے احکامات نہیں آتے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے آپ نمٹتا ہے. وہ دوسرا کوئی ان کے لیے کیا کہے کہ بھئی اب بہت سارے بیچارے غیر مسلم ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. مسلمانوں میں ایسے بھی فرقے ہیں کچھ جو حضرت علی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کی تو تعداد بہت ہے جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کے احکامات جن کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ پھر اسلام لائے بغیر نہیں رہتا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے کہا جی قربانی میں پیسہ نہ لگا کر ہم کسی کی شادی کرا سکتے ہیں، کسی غریب کی دوا دارو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، صدقہ خیرات رکھا ہے کہ آپ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ امداد بھی رکھی ہے. امداد بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ تو تمہارے اوپر واجب ہے، صدقہ خیرات تمہارے لیے اچھی چیز ہے اگر کرو گے. اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے لیے ذمہ ہے. حدیث میں اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر تم مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. یہ تو اسلام کہتا ہے اس بات کو. تو اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے مجھ پر تبھی میں اس کی مدد کروں. اگر میرے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے میں تب بھی اس کی مدد کر سکتا ہوں اور کرنا چاہیے. یہ ضروری اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام یہی کہتا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، وہ بھوکا نہیں. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میرا پڑوسی بیچارہ قرض دار ہے، میرا پڑوسی بیچارہ کام کچھ اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں، تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان کو نیند ہی نہیں آنی چاہیے اگر اسے پتا چل جائے اس کی پریشانی کا. لیکن چونکہ مسلمان، میں جیسے پہلے میں نے کہا، آج بھی ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسلمان چونکہ ان باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ مسلمان زکوٰۃ غیروں کو تو دے رہا ہے، لیکن بھائی اگر قرض مند ہے، بھائی اگر ضرورت مند ہے، بھائی اگر بیمار ہے تو اس پر وہ پیسہ نہیں لگا رہا ہے. یہ عجیب سی فطرت ہو گئی آج کے مسلمان کی، آج کے مگر انسان کی. مولانا صاحب ہر چیز کو لے جا کر اور حدیثوں سے جوڑ دینا، وہ کر دینا، تو خیر جو مسلمان ہیں ان کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہر بات پہ 1400 سال پہلے کی اگزامپل شروع کر دیتے ہیں. جیسے پہلے کہتے تھے جی ریڈیو حرام ہے، پھر کہنے لگے ٹی وی حرام ہے، پھر اسی طرح سے کئی چیزیں جو تھی وہ حرام قرار دی گئیں، اور اب وہی لوگ، یہاں تک کہ جو مولوی مولانا صاحب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. تو یہ والا چینج آپ کو کیسا لگا؟ ساری باتیں آپ کی مولویوں پہ کیوں ٹکتی ہیں آگے؟ مولوی کا انسان نہیں ہے؟ تو مولوی مولوی بھی دوسروں کو انسان بھی ہے. تو انسان سمجھے نا. دوسروں یہ کیا بات مولوی ہوئی؟ کبھی کہیں گے مولوی ریڈیو حرام بالکل ہے، کبھی کہیں گے ٹی وی حرام ہے، کبھی کہیں گے میوزک حرام ہے، کبھی کچھ حرام ہے، اور اس کے بعد اپنا چینل سبسکرائب کر. ویسے آپ کا بھی بہت چینل ہے، ساری میں بتا دوں لوگوں کو. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حالات کے اعتبار سے ان کی اجازت مفتیان کرام، فقہ کرام نے دی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، لاکھوں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. اگر میں گنوانا شروع کروں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، پہلے منع کیا گیا پھر بعد میں کر دیا گیا اس کو. اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت اسلام کو بنا کے دکھایا جاتا ہے. الدین یسرن، حدیث کہتی ہے دین بہت آسان ہے.
اور جو آدمی دین کو سخت بنا کے پیش کرتا ہے کہ نہیں یہ تو یہ کرنا پڑے گا، نہیں یہ تو یہ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کر ایمان لے آئے، کوئی آدمی مسلمان کے اخلاق اور اس کی عادات دیکھ کر ایمان لے آئے، اسلام اس کو کہتے ہیں. اگر زبردستی کسی کو مسلمان کیا تو وہ کیا مسلمان کیا؟ اسلام کی جو طور طریقے ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان کو جب آدمی ادا کرے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ میں مولوی ہوں، اگر میرے اخلاق اور عادات سے کوئی آدمی سامنے والا متاثر نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں ایسے اخلاق و عادات اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تمام مسلمانوں کو، تاکہ صحابہ کرام کے اندر جو تھے، صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ایمان لے آتے تھے، صحابہ کرام کی زبان سے قرآن سن کر ایمان لے آتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کر کے ایمان لے آتے تھے. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ مسلمان ہے تو بھائی مجھے مسلمان نہیں بننا ہے، اگر یہ اسلام ہے تو مسلمان تو ایسا کر رہا ہے، مسلمان تو شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان چوری بھی کر رہا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے، مگر مسلمان دنیا بات بھر پھر کے وہی آ گئی نا گھوٹالے مولانا کر رہا صاحب. ہے. تو پھر وہی بات آ گئی نا مولانا صاحب، ہر چیز کو حرام حرام کہہ کے اپنی مرضی کی چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کے لیے کہہ دیں گے کہ حرام ہے. لیکن مجھے جو ہے یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ پہلے تو ہوتا رہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یہاں پاکستان میں بھی لوگ کہتے تھے نہیں جی ٹی وی چینل نہیں ہونا چاہیے، ٹی وی پہ مت جاؤ، میڈیا حرام ہے اور ریڈیو حرام ہے، سب کچھ حرام ہو رہا تھا. اور پھر اب اچانک سے ہمارے یہاں کے بھی بہت سے مولوی مولانا ہیں جو یوٹیوب پر ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چینل سبسکرائب کر لو، تو وہ اپنی سہولت کے حساب سے چل رہے ہیں نا. لیکن ایک چیز اور مولانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ جی خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہر چیز خدا کی مرضی سے ہو رہی ہے، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو پھر انسان اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے انسان کو سزا کیوں ملے گی؟ وہ تو خدا کی مرضی سے کر رہا ہے. بڑا اچھا تو سوال کیا. جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے خدا، تو وہ کون سی ماں ہے جو آگ بہت میں پھینک دے گی بچے کو؟ نہیں نہیں، بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اس چیز کو سمجھیے، کیا سمجھنا ہے اس میں؟ کال آ گئی کسی کی. اس میں یہ سمجھنا ہے، کال کی وجہ سے میں آپ کا سوال بھول گیا، ریپیٹ کریں گے دوبارہ؟ ذہن سے نکل گیا ایک دم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کو سزا ہاں کس ہاں، بات کی ملے بالکل گی؟ جی. بالکل بالکل بالکل. میں بتاتا ہوں. دیکھیے تقدیر دو طرح کی ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے انسان کے سپرد کر دی ہے کہ یہ تیرے عمل پر موقوف ہے. سپوز کیجئے روزی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس روزی کو حاصل کر کے ہوں. اس کی روٹی بنانا، نوالا توڑ کے کھانا، سالن بنانا اور پھر اس کو منہ میں رکھنا، چبانا، پیٹ میں لے جانا، یہ سب انسان کا کام ہے. انسان کو اللہ نے طاقت دے دی ہے. ایسے ہی اللہ نے اسلام میں اسلام کو نبی کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو بتا دیا کہ اسلام یہ ہے، اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جہنم ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پتا بغیر اس کی طاقت کے نہیں ہلتا، بالکل صحیح بات ہے. یہ جو میرا ہاتھ ہے اس میں طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے طاقت دے کر مجھے اجازت دے دی کہ جب چاہے تو اس کو ہلا سکتا ہے. میری زبان ہے، اللہ نے میری زبان میں طاقت ڈال کے مجھے کہہ دیا کہ اب جب چاہے تو بول سکتا ہے. میرے پیر مجھے اللہ نے دیے، اور پیر دینے کے بعد کہا کہ جب چاہے تو چل سکتا ہے. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں دینے کے بعد مجھے خود مختار بنا دیا ہے. اب میرا ہاتھ جو ہلتا ہے، طاقت تو اللہ نے دی ہے، مالک تو وہی ہے، مالک تو اصل وہی ہے، اسی نے طاقت دی ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے ہلا رہا ہوں. اب اگر اس کو اپنی مرضی سے میں غلط طریقے سے ہلاتا ہوں، اس سے گناہ کے کام کرتا ہوں، تو اس پر سزا تو ملے گی، کیونکہ بتا دیا کہ اچھے کام یہ ہے اور برے کام یہ ہے. برا کرے گا تو اس پر سزا تو ملے گی. اگر اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ کرتا، اگر انسان اپنی مرضی سے کچھ کرتا اور اللہ اسلام کو اس سے پہلے نہ بتاتا، تو پھر یہ سوال واجب تھا کہ اللہ نے اسلام تو بتایا نہیں، اچھے کرنے والے کام تو بتائے نہیں. پھر یہ سوال ہو سکتا تھا. اب یہ سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعے سے اچھی بری ساری باتیں بتا دی، اور قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو اور خود بھی اچھے کام کرو.
اور برائی سے روکو اور خود بھی برے کاموں سے اپنے آپ کو روکو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں اچھی بری چیزوں کا, اچھے برے عمل کا, اس عمل کو جب نبی کے ذریعے بتا دیا گیا تو نبی کے ذریعے بتانے کے بعد اب اگر کوئی برا عمل کرے گا تو سزا تو ملے گی بھائی. نہیں تو مولانا صاحب ایک چیز اور ہے یہاں پہ جو ہے وہ تفریق بھی رکھی گئی ہے نا, مطلب فرق رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی امیر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ کسی کو کھانا کھلا دے, وہ کر دے تو وہ نکل جائے گا اس میں سے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے, کچھ کر دیتا ہے, تو وہ بھی پیسہ دے کر اور نکلا جا سکتا ہے اسلام سے. لیکن جو بیچارہ غریب ہے وہ کیا کرے, وہ نہ تو کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے, نہ وہ کوئی پیسہ ادا کر سکتا ہے. تو یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ نہیں, یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے کہ اسلام میں ایسا ہے امیروں کے لیے؟ یہ کہاں پڑھا آپ کیوں ہوتا ہے نا, یہاں پہ پڑھنے کی کیا بات نے؟ ہے, ہاں، یہاں پر ہوتا نہیں بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہے؟ ہوتا, ہوتا ہے, ہوتا ہے. نہ بالکل نہیں ہوتا. روزے کا فدیہ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں اور بیمار اتنا ہے کہ اس کو آگے زندگی میں بچنے کی وہ بھی نہیں ہے آس کہ میں بچ بھی جاؤں گا, ہوں تو اس کے لیے اجازت ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ فدیہ دے دے تو اس کے روزوں کی طرف سے وہ فدیہ ادا ہو جائے گا. اس میں امیر کا تو کہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ بھئی امیر ہو تب دے دے, غریب ہو نہ دے, نہیں وہ ایسا تو کچھ بھی امیر نہیں ہے, ہوگا نا, امیر بالکل کچھ بھی ہوگا نہیں. تبھی کوئی تو کوئی ادا کر پائے گا نا, اسلام میں یہ میں کہہ رہی ہوں سنیے سنیے کہ سنیے پیسہ والا سنیے ہوگا سنیے تبھی تو ادا کر وہ پائے گا اتنا نا, بڑا غریب کہاں سے دے گا؟ فدیہ, محترمہ وہ اتنا بڑا فدیہ ہے ہی نہیں کہ اس کو امیر ہی دے سکتا ہے, غریب دے ہی نہیں سکتا. جو نہیں یہاں پانچ تو سو روپے روز کماتا ہے, جو 500 روپے روز کماتا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے. وہ فدیہ کوئی اتنا بڑا تھوڑا ہی ہے کہ بھئی امیر ہی کر ہم نے سکتا ہے, تو غریب نہیں کر سکتا. بہرحال ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پیسہ دے کر اور قتل وتل ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں جی اسلام کا رکن ہے, اسلام میں پیسہ دے دو اور ان لوگوں کو جن کا کوئی مارا ہے, اور آپ نکل جاؤ. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے ہوں اگر وہ معاف کر دیں تو پھر جو شریعت میں اس کی سزا ہے قتل کی وہ اس پر لاگو نہیں ہوگی. اگر وہ معاف کر دیں اس جن میں کا پیسہ قتل ہوا, انوالو نہیں ہے, پیسے کا ذکر نہیں ہے, پیسہ لیکن کوئی, یہاں تو پیسہ بالکل دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. نہیں, نہیں, پیسہ کوئی انوالو نہیں. اگر کوئی مولوی اس طرح کی باتیں بتاتا ہے یا کہیں سے آپ نے کہیں پڑھ لی ہے تو وہ غلط ہے بالکل. اسلام میں قتل کی جو سزا ہے, اگر جس کا, جیسے میرا سپوز کرو میرا بیٹا قتل ہو گیا, اگر میں اس کو معاف کر دوں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں, میرا تو چلا گیا, میں دوسرے کی جان کیوں لوں, اگر معاف کر سکتا ہوں تو مجھے ادھیکار ہے معاف کرنے کا, میں معاف کر سکتا ہوں. ایسا مولانا کچھ بھی صاحب نہیں اسلام میں کہ پیسہ لے کے میں اس کو چھوڑ دوں. مولانا صاحب کئی میں نے کلپ دیکھے, کئی مولاناؤں کے دیکھے, پاکستان سے تھے, کچھ انڈیا سے تھے, ہندوستان سے تھے, وہ کہتے ہیں جی نان مسلمس کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ کھا نہیں سکتے, ان کی تہواروں میں نہیں جا سکتے, ان کی دی ہوئی مٹھائی یا کھانا نہیں کھا سکتے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ مولویوں سے محبت بہت ہے ویسے آپ کو. نہیں سر, مجھے مولویوں سے بالکل, مولانا صاحب بالکل محبت, کیونکہ میں تو مولوی 200 کیونکہ مولویوں کلومیٹر کا دور رہتی ہوں مولاناؤں سے. کیونکہ کوئی بھی آپ کا پروگرام بغیر مولویوں کے سوالات کے نہیں ہوتا. اب کیا کروں, آپ اس کو کو بلاؤں گی تو اس مولانا کو کا آپ سے سمجھ- ہی پوچھوں گی نا, کوئی میجر گورو سے تھوڑی پوچھوں گی مولانا کا سوال, آپ ہی سے پوچھا جائے گا نا. دوسرے سمجھیے, دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں, غیر مسلم کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی نشے کی چیز نہ کھائی ہو, یا اسلام میں جس ماس کو, جیسے سور کا گوشت ہے اسلام میں حرام ہے, اگر اس نے ایسی کوئی چیز کھائی ہے, یا آپ کا من نہیں مانتا, اسلام نے اس کی بھی رعایت رکھی ہے. کوئی سامنے والا جو آدمی ہے وہ ہوں گندا رہتا ہے, صاف نہیں رہتا, اس کا منہ صاف نہیں ہے, بدبو آ رہی ہے, تو اس کا جھوٹا آپ نہ پیئے نہ کھائیں, کوئی بات نہیں. نہیں تو آپ انسان کا جھوٹا کھا سکتے ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیے, جو اسلام جھوٹا کھانے کو کہہ رہا ہے وہ پاس بیٹھ کر کھانے کو منع کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے مجھے بتائیں آپ. مولانا صاحب ایک بات بتائیں, کیا اگر میرا جیسے مندر جانا ہو, میں کہیں ہاں، دبئی گئی ہوں, ابو ظہبی میں مندر بنا ہے, ہوں. یا میں بھارت آتی ہوں, یا پاکستان میں کوئی مندر ہے, میں وہاں جاؤں, میں وہاں دعا پڑھ سکتی ہوں, میری دعا قبول ہوگی؟ یہ تو آپ اپنے اللہ سے پوچھو جس اللہ کو مانتی ہیں آپ.
نہیں मुझे میں جس اللہ کو مانتی ہوں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایز اے मुझे مسلم میں کسی مندر یا چرچ میں جا کے دعا پڑھ لوں کیا मैं خدا میری دعا سنے मुझे گا؟ मुझे अपनी दुआ का पता नहीं कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं نہیں आपकी میں दुआ कैसे बता پوچھ رہی सकता ہوں हूँ؟ ایز اے مسلم میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ नहीं, جا کر کیا ہم बिल्कुल دعا پڑھ سکتے ہیں؟ बिल्कुल کیا کیوں हाँ خدا ہر جگہ تو پھر हाँ وہ چرچ اور ये مندر میں کیوں نہیں ہے؟ ये पूछना ये कहना ये सवाल कि वहां जाकर ये सवाल कि भाई اب मैं کیا بات वहां जाके पूजन कर सकती हूँ या दुआ पढ़ सकती हूँ या नहीं। मेरी आवाज आ रही है? جی 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 اب آ आ रही है। तो मैं देखिए मैं इस बात का तो जवाब दे सकता हूँ कि वहां आप जाके पूजा या इबादत कर सकती हैं या नहीं। इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ कि आपकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। वो तो نہیں आप मस्जिद में قبول बैठ के ہوگی بھی مانگیں نہیں جب بھی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ تو خیر وہ تو مسجد میں بھی نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ بات صحیح ہے وہ آئی کین انڈرسٹینڈ بالکل لیکن میں بالکل دعا پڑھ بالکل سکتی ہوں اور خدا تو ہر جگہ ہے تو جب وہ سنے گا یا انسنی کرے گا تو وہ ہر جگہ ہی سن لے گا یا انسنی کر دے گا تو کیا وہاں پہ جا کے دعا پڑھنا وہاں پہ جا کے مندر میں یا چرچ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے دعا پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں اسلام کی روح سے بالکل غلط ہے۔ آپ اگر آپ اگر جمہوری ملک میں ہونے کی وجہ سے اس ملک کے آئین اور قانون کی وجہ سے کہیں جا کر مندر میں ماتھا ٹیکنا چاہتی ہیں پوجا کرنا چاہتی ہیں عبادت کرنا چاہتی ہیں تو آپ آزاد ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا اسلام اس کی اجازت کہ میں کسی مندر میں جا کے بھی دعا پڑھ تو سکوں میں کسی چرچ دیکھیے میں جا کے بھی کیوں دعا پڑھ سکوں میں بدھا کے اسٹیچو کے آگے بھی دعا پڑھ سکوں دعا پڑھنے میں میں کیا حرج ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں کا جواب۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ مسلمان جب ہی ہوتا ہے آدمی جب اس کلمے پر ایمان لے آئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر ہم کسی بت کے سامنے جا کر کیوں عبادت کریں کیوں پوجا کریں؟ پھر تو شرک ہو گیا یہ تو شرک ہو گیا سیدھا کہ ہم اللہ کو بھی ایک مان رہے ہیں اور ہم جا کے دوسرے کے سامنے بھی پوجا کر رہے ہیں ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ قرآن یا اللہ اس چیز کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم ایک اللہ کو مانتے ہو تو ایک اللہ کو مانو، اگر نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی ہے۔ مگر ہم لیکن نے تو یہ یہ نہیں ہے چلے گا کہ لیکن یہ نہیں نعوذ چلے گا یہ نہیں چلے گا کہ تم اللہ کو بھی مانو اور دوسرے بھگوان کی بھی پوجا کرو، یہ نہیں چلے گا۔ پھر مگر ہم نے تو اخلاص یہ بھی نہیں ہے، دیکھا ہے کہ وہ نان خالص نہیں مسلمز ہے، آتے ہیں ملاوٹ اور ہو گئی آ اس میں کے اسلام۔ وہ چادر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں وہ جو ہمارے مزار وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ تو نان مسلمز بھی آتے ہیں اجمیر شریف پہ بہت سے ہندو اور کرسچنز جاتے ہیں وہ چادر چڑھاتے ہیں تو ان کا وہ آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ ہم ان سے پیسہ لے رہے ہیں وہاں پہ چندہ وندہ جمع کر رہے ہیں اس لیے اور ہم اگر جائیں گے تو نہیں ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہی فرق ہے اسلام اور غیر مذہبوں میں، یہی فرق ہے۔ جو مطلب چادر ٹالرنس چڑھاتا نہیں ہے ہے چاہے برداشت وہ نہیں ہے اسلام مسلمان کے ہو اندر۔ یا غیر مسلم ہو، اللہ کو نہیں 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 نہیں، اسلام مانتا نہیں نا ان چیزوں کو۔ اگر مسلمان بھی کرتا ہے اس کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی حرام کر رہا ہے۔ اگر مسلمان بھی اس کام کو کر رہا ہے کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھا رہا ہے سجدہ کر رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ جب اسلام مسلمان کے لیے نہیں مانتا تو پھر کسی غیر مسلم کے لیے کیسے دوسری بات یہ ہے میں نے کہا کہ اسلام اور غیر مذہب میں صرف یہی ایک فرق ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج چھپتا ہے۔ جتنے مسلمان ہیں مگر ہمارے اگر وہ خالص اللہ ہمارے پر یہاں تو ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی نہیں پوجا ہمارے یہاں کرتا ہے تو تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مولانا شرک صاحب کرتا ہمارے یہاں تو لوگ کرتارپور بھی جاتے ہیں بہت سے مسلمان پاکستانی مسلمان کرتارپور بھی جاتے ہیں وہاں جا کے بھی دعا پڑھتے ہیں اور اس میں تو سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے آپ دعائی تو پڑھ ہے۔ رہے ہیں اس میں سے کیا میں شرک نے ہو گیا؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی بھی دوسرے دیوی دیوتا کی پوجا کرے گا وہ شرک ہے۔ اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم پوجا کر رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، ہاں میں تو اب تھوڑے وہی فیصلہ بات کروں ہو گا گئی اس کا۔ نا آپ لوگوں نے کہ آپ کسی چیز کو شرک کہہ دیں گے اور کسی چیز کو کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ ریڈیو آرام ہے ٹی وی آرام ہے سب کچھ آرام ہے لیکن ہاں یوٹیوب چینل جو ہے وہ چل سکتا ہے تو اس میں آپ نے چینجز لے آئے لیکن ہر چیز میں شرک لانا جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کی عادت ہے۔ ویسے میں یہاں سے شکریہ ادا کروں گی مولانا صاحب نے جوائن کیا مولانا صاحب کا بھی یوٹیوب چینل ہے سب لوگ سبسکرائب کریں اور پھر دیکھیں گے کیا جی ہوتا ہے۔ جی
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आज आप बहुत-बहुत आए और शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते। थैंक नमस्ते।